ख्वाजा सरा थे उन लोगों ने भी हुकूमत की थी। किंग मेकर होते थे कि जहाँ जहाँ बादशाहत रही है, हरम रहा है, वहाँ वहाँ ख्वाजा सरा का भी कॉन्सेप्ट रहा है। बड़ा जालिमाना प्रोसेस था, मर्दानगी का हक छीन लिया जाता, फिर उन बच्चों को प्रॉपर ट्रेंड किया जाता था, वो ख्वाजा सरा होते थे। क्या मुगल्स के दौर में वुमेन एम्पावरमेंट का कोई रोल था? मुग़ल एरा के अंदर कुछ ख़वातीन को ये राइट भी दिया गया कि वो बाकायदा शाही मोहर इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी बादशाह की एब्सेंस में वो अपना हुक्म जारी कर सकती हैं, और वो हुक्म पूरे हिंदुस्तान में माना जाता था। ऐसा क्यों होता था कि भाई को भाई की जान लेनी पड़ती थी तख्त पे बैठने के लिए? जो मुग़ल एम्पायर थी उसके अंदर जानशीनी का कोई कानून नहीं था। हर शहज़ादा दूसरे शहज़ादे के खून का प्यासा हो जाता था। शाहजहाँ ने था, इसको कैद जब किया शहज़ादा खुरम ने, यानी कैद में बाप को जो तोहफ़ा दिया जा रहा होता है वो बेटे का सर काट के प्लेट में रख के दिया जा रहा होता है। लोग कहते हैं कि कैदी थे वहाँ के, वो आज भी उनकी आवाज़ें गूंजती हैं वहाँ पे, एक खौफ तारी होता है। 400-500 साल पहले तक लोगों को कैद किया जाता था, बेड़ियों में जकड़ा जाता था, जंजीरों से बांधा जाता था, पता नहीं कौन यहाँ मर गया, कौन यहाँ से ज़िंदा भाग गया, कौन ज़िंदा बच गया। स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो वहाँ अंधेरा है, वीरानी और खामोशी है, उसकी वाकई बहुत हैबत है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि टनल्स के अंदर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चीज़ें फील होती हैं यहाँ पर, स्पेशली खड़क सिंह की हवेली हो जाए, ये जो समर पैलेस है, लेजेंड्स हैं यहाँ पर, तो खैर रास्ता ही बंद है, कोई जा ही नहीं सकता। मोती मस्जिद जो है उसके विसिनिटी के अंदर लोगों को पैरानॉर्मल चीज़ें फील होती हैं। मकातिब खाना जो है उसके पास फील होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो माजी की कहानियों को बेहद खूबसूरत तरीके से बयान करती हैं कि इंसान ख़ुद को उस दौर का हिस्सा समझ लेता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहाब उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हम आज भी कुछ माजी की कहानियों पे ही बातें करेंगे, एक बहुत ही अहम तारीख़ की बात करेंगे, शाही किला की बात होगी, मुग़ल्स की बात होगी। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आज का जो शाही किला हम देखते हैं, वो किसने बनाया, कब बनाया और ये कितना पुराना है? देखें, जो आज का आप शाही किला देखते हैं ये तो मुग़लों के दौर में, ये जो शक्ल है ये मुग़लों के दौर में ओके, बनाए जी, गए शाही किले की है। ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि ये शाही किला कितना पुराना है, तो ये जिस लोकेशन के ऊपर आप आज का शाही किला देखते हैं, यहाँ हुँ, तो जो हमें रिटन हिस्ट्री मिलती है वो तो 1200 साल पहले भी यहाँ पर एक किला मौजूद था। हाँ, लेकिन उस किले की ऐसी शक्ल नहीं थी जो हुँ, आप आज देखते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप हिस्टोरिकली देखें, तो जब यहाँ हिंदू शाही राजों की सल्तनत थी हुँ, लाहौर के अंदर, तब भी यहाँ पर किला था। हुँ, जब महमूद गज़नवी ने लाहौर के ऊपर अटैक किया और उसके बाद लाहौर को दोबारा बसाया गया अयाज़ के दौर में, तो भी किले के लिए यही जगह रखी गई। अ, ये है कि अकबर के आने से पहले जो किले की ये वाली शक्ल थी, ये ऐसी नहीं थी। ये मड यानी गारे का बना हुआ किला था। हुँ, अकबर जिस वक़्त लाहौर आए, तो उसके लिए हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ रहने के लिए कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं थी। ये किला मतलब मौजूद था, ओके, लेकिन ये किला ऐसा नहीं था जहाँ पर जहाँ पे शहंशाह रहा हिंद जो है ओके, वो रह सके। स्टे कर सके। तो फिर उन्होंने इसको प्लान किया कि इसको जो आज आपको नज़र आ रहा है हुँ, शाही किला, इसको इसकी जो है प्रॉपर इसकी बाउंड्री को दुरुस्त हुँ, किया गया। फिर ये जो अकबरी दरवाज़ा है, हुँ, जब आप रेम मार्केट के पास से आते जी, हैं, जी, वो इसकी मेन एंट्रेंस थी। ठीक अकबर है। फिर जब दिल्ली से हुँ, आता था, तो वो जो रॉयल ट्रेल है दिल्ली हुँ, दरवाज़े से, वहाँ से निकल कर वो जो शाही जुलूस था सारा, वो इस किले के अंदर एंटर होता था। फिर वक्त गुज़रता रहा, हुँ, अकबर के बाद जहांगीर आया, हुँ, उसका बेटा, उसने इसके अंदर कुछ इजाफ़े भी किए, कुछ तब्दीलियाँ भी कीं। जहांगीर के बाद जब शाहजहां आया, उसने भी कुछ इजाफ़े किए, कुछ तब्दीलियाँ कीं। उसके बाद मुग़लों के बाद जब सिखों का दौर आया, हुँ, तो फिर यहाँ पर हवेली खड़क सिंह बन गई। फिर यहाँ पर अठदरा बन गया। हुँ, 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 फिर यहाँ जो समर पैलेस अपना जो आपका शीश महल है, हुँ, इसके ऊपर कुछ इजाफे हुए, ठीक है। हुँ, महाराजा रंजीत सिंह ने अपने रहने के लिए वहाँ पर कमरा बनाया। हुँ, तो ये कुछ तब्दीलियाँ इसके अंदर हुई।
ٹھیک ہے. سکھوں کا دور ختم ہوا، پھر برٹش ایرا آیا، تو ان کے لیے یہ جو شاہی قلعہ تھا یہ ایک کنٹونمنٹ تھی، ان کی چھاؤنی تھی، یہاں پر ان کا سٹاف رہتا تھا، ان کے فوجی رہتے تھے. انہوں نے پھر اپنی ضرورت کے حساب سے اس کے اندر تبدیلیاں کی، تو یہ تبدیل ہوتا رہا. اس دوران اس کے کچھ حصے تباہ و برباد بھی ہوئے. ٹھیک ہے، اوکے. ٹھیک ہے. نہیں، سکھ ایرا کے اندر. جی اس جی. کی کیا وجہ بنی تھی؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہر بادشاہ کے دور میں یہ تھوڑا الگ دکھتا رہا، تھوڑے چینجز اس میں آتے رہے. تو برٹش نے ایسا آ کے کیا کیا تھا کہ قلعے کی حالت جو ہے وہ خراب ہوتی گئی؟ اچھا، نہیں، اس کا اکیلا قصوروار آپ صرف برٹش کو نہیں برٹش کو نہیں ٹھہرا کہہ سکتے. سکتے. اور جو آپ تبدیلیوں کی بات کر رہی ہیں، وہ ہر بادشاہ نے اپنی ضرورت کے حساب سے، اوکے. ٹھیک ہے. اپنی ضرورت کے حساب سے. ہوں. اور پھر چونکہ مغل دور کے اندر اسپیشلی جو شاہ جہان کا دور تھا، اس کے اندر جو کنسٹرکشن تھی وہ اس کا لیول تھوڑا بڑھ گیا تھا. ٹھیک اوکے. ہے، بنسبت جہانگیر کے دور کے. تو اپنی اپنی انہوں نے جو سہولت کے سہولت مطابق. کے لیے، ضرورت کے لیے، پھر اس کو میں اس طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ ہر بادشاہ جو تھا وہ جو بھی چیز کنسٹرکٹ کرتا تھا وہ ایک یادگار رہ جاتی تھی. تو یہ ایک ضرورت ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مونیومنٹس، یعنی اب مونیومنٹس تو ہم آج انہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے دور میں زیادہ سے زیادہ کنسٹرکشن شاہ جہان اسپیشلی زیادہ سے زیادہ اسی لیے کرواتا رہا. ایک اس نے اپنا امیج سافٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ پھر یہ ساری تبدیلیوں کے ساتھ قلعے کے اندر آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. مطلب اگر آپ اکبری دروازے سے آتے ہیں تو وہ آپ کو پورا اکبر کا ایرا نظر آتا ہے. وہاں اکبری دروازے سے آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو وہ جو دیوان عام کے سامنے والی جو گراؤنڈ ہے، وہاں پر ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اکبر کے جو ہاتھی تھے ان کی لڑائی بھی ہوتی رہی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، پھر وہیں ساتھ ہی بالکل اکبر نے اپنا جو پیلس تھا اپنی رہائش کے لیے، وہ سارا اس زمانے میں تعمیر کروایا. وہ سینکڑوں کمرے تھے اس کے، اور پھر اس کے ساتھ ان کا وہ اکبر کے دور کا شاہی حمام تھا. ٹھیک ہے، اکبری حمام جسے کہا جاتا ہے. یہ ابھی نکلا بھی ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے. یہ وارلڈ سٹی اتھارٹی والوں نے اس حمام کو کافی بہتر کیا ہے. اگر آپ وہاں جائیں تو وہ ایسے بیسمنٹ میں آپ کو حمام نظر آتا ہے. تو یہ اس کا پیلس تھا. پھر اس کے بعد اکبر کے بعد جب جہانگیر کا دور شروع ہوا تو یہ جو جہانگیری احاطہ ہے، جو آپ شاہی قلعے کے اندر جاتے ہیں، تو یہ اکبر کے دور میں اس پر کام شروع ہو گیا تھا. لیکن پھر جہانگیر کے دور میں اس سارے ایریے کو مکمل کیا گیا. یہاں پر کالا برج تھا جہانگیر کے دور میں، ابھی بھی موجود ہے، وہ بنایا گیا. پھر آگے سے آگے وہ پھر جو آپ آگے جاتے جائیں گے، ہر بادشاہ کی اپنی اپنی چیزیں ایڈ آن ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے سر، لیکن آج کا جو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں شاہی قلعہ، تو اس میں اوریجنل مغل آرکیٹیکچر کتنا ہے؟ شاہی قلعے کے اندر آج بھی جو 80%، 90% بلکہ آرکیٹیکچر سارا مغل ایرا ہی ہے. ٹھیک ہے، سکھوں اور برٹش دور کے اضافے ضرور ہیں، لیکن یہ آج بھی ایک مغل مونیومنٹ ہے. اس کو اسی نظر سے ہی ماہرین دیکھتے ہیں کہ یہ مغل دور کی تعمیر ہے. اچھا، ویسے اگر ہم لوگ مغل ایرا کے بارے میں بات کر ہی رہے ہیں تو مغلس کے کچھ سیکرٹس بھی تھے، تو ان کے بارے میں کچھ بیان کریں. کہ جو حرم تھا اس کی بات آتی ہے کہ وہاں پہ شہزادیوں کو قید کیا جاتا تھا، بہت ساری مطلب عورتوں سے شادی کر کے 100 کی تعداد میں، جیسے سننے میں آیا، ان کو بھی قید کیا جاتا تھا. پھر ٹرانسجینڈر کے بھی آگے ہسٹری آتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا، اس میں نا آپ تھوڑی سی ایک چیز کلیئر یہ کر لیں کہ جو مغل حرم تھا نا، مغل حرم کا جو ایک عام طور پر مطلب لیا جاتا ہے، جیسے آپ نے بھی یہی مطلب لیا کہ مغل حرم شاید کوئی عیاشی کی جگہ تھی، کوئی ایسی جگہ تھی جہاں کنیزیں، خادمائیں، بادشاہوں کی بیویاں، ان کو قید کیا جاتا تھا. ایسا نہیں تھا. یہ آپ سمجھ لیں کہ اس دور کا ایک کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر تھا. اوکے. ٹھیک ہے، ہر جو شہزادی تھی، ہر جو بادشاہ کی آپ سمجھ لیں ملکہ تھی، اس کی بیوی تھی، اس کو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے یہاں پر جگہ ملی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہاں پراپر بزنس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، اسی حرم کے اندر سے جو جہانگیر
اور کی جو ماں ہے مریم الزمانی، جسے ہسٹری تھوڑا سا کنفیوز کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ جودھا بائی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو جودھا بائی کہتے ہیں، آلدو وہ ہسٹری تھوڑی سی غلط ہے. انہوں نے وہیں سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اسی حرم کے اندر سے، اور ایک پوری بزنس امپائر بنائی. ان کے اپنے جہاز چلتے تھے. پھر آپ تھوڑا سا آگے آئیں تو جو نور جہاں تھی، ٹھیک ہے، نور جہاں بھی اس کا حرم کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹرول تھا، آلدو اس کا اس دور میں مغل امپائر کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹرول تھا. پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں، شاہ جہان کی جو بیٹیاں تھیں، جہاں آرا بیگم، روشن آرا بیگم، انہوں نے یہ جو ان دو بہنوں نے پوری جو تخت جانشینی تھی اس میں حرم سے ہی بیٹھ کے پورا رول پلے کیا تھا. تو حرم کا سٹرکچر بڑا ڈیفرنٹ تھا. یہاں پر خواجہ سرا بھی تھے جنہیں ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے. ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا ایک بڑی فرق چیز ہے، ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ جو مغل سلطنت تھی، مغل سلطنت ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بادشاہت رہی ہے، حرم رہا ہے، وہاں وہاں خواجہ سرا کا بھی کانسیپٹ رہا ہے. تو خواجہ سرا بیسیکلی اس دور کی ایک ضرورت تھے، ٹھیک ہے، ایک ایسی ضرورت تھے کہ ان کے بارے میں بادشاہ ان سے تھوڑا سیف فیل کرتے تھے. اوکے، وہ اس لیے کہ یہ اپنی نسل نہیں بڑھا سکتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بچے نہیں پیدا کر سکتے تھے. لیکن اس کا قطعی طور پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیدائشی طور پہ خواجہ سرائی تھے. یہ ایک پورا پروسیس تھا، ٹھیک ہے، جس میں جو کم عمر بچے ہوتے ہیں جو جنگوں میں غلام بنا کے لائے جاتے ہیں یا خریدے جاتے ہیں، اس دور میں یہ ساری چیز ہوتی تھی. اس میں ایک بڑا ظالمانہ پروسیس تھا. اس کے تھرو ان سے ان کا جو مردانگی کا حق آپ سمجھ لیں چھین لیا جاتا تھا. وہ ایک بڑا پروسیس ایسا تھا، اس میں جان تک چلی جاتی ہوتی تھی بعض بچوں کی. تو پھر ان بچوں کو پراپر ٹرینڈ کیا جاتا تھا، وہ خواجہ سرا ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کہیں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو خواجہ سرا تھے ان لوگوں نے بھی حکومت کی تھی. خواجہ سرا جو تھے یہ براہ راست انہوں نے حکومت نہیں کی. ان کو آپ سمجھ لیں یہ کنگ میکر ہوتے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ یہ حرم کے اندر رہتے تھے، دربار میں پھرتے تھے، ان کے پاس ساری کی ساری انفارمیشن ہوتی تھی کہاں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو مغل سلطنت تھی یا جو اس دور کی جو پالیٹکس چلتی تھی اس میں بھی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں، جس کے پاس پہلے انفارمیشن ہے نا، جیت اس کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں 4 شہزادے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ ہونا ہے کہ تخت کس کے پاس جائے گا. بادشاہ بیمار ہے، اب جس کے پاس پہلے بیماری کی خبر پہنچنی ہے، جس کو پہلے پتہ چلنا ہے کہ بادشاہ گزر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے پریپیئر ہو جائے گا. اوکے، ٹھیک ہے. تو یہ جو خواجہ سرا تھے، ان کا بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا پورا ایک کنٹرول تھا. ایون جو میں نے ابھی آپ سے مریم الزمانی کی بات کی، جو نور جہاں کی بات کی، جو جہاں آرا اور روشن آرا بیگم کی بات کی، ان کے پاس بھی جتنی انفارمیشن آتی تھی یا انہوں نے جو بزنس کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شہزادیاں یا یہ جو کوئنز ہیں یہ خود مارکیٹ جاتی ہوں گی بزنس کرنے کے لیے، ٹریڈر سے بات نہیں؟ یہ سارا ان کا نیٹ ورک تھا، جن میں خواجہ سرا جو تھے یہ بڑے امپورٹنٹ تھے. یہ مارکیٹ مطلب ان کو صرف وہ محدود کر دینا اور ان کے بارے میں سمجھنا کہ یہ ٹرانسجینڈر تھے. ٹرانسجینڈر اور اس دور کے خواجہ سرا میں بڑا فرق تھا. آل رائٹ. ابھی آپ نے یہ ویسے ذکر کیا تھا کہ وہاں اس دور کی جو کوئنس تھیں ان لوگوں نے اپنا پورا پراپر ایک بزنس امپائر بنایا تھا. تو کیا مغلس کے دور میں وومن امپاورمنٹ کا کوئی رول تھا؟ دیکھیں، وومن امپاورمنٹ محل کی حد تک جو ہے وہ آپ اس کو امپاورمنٹ کہہ لیں یا آپ اس کو اس طریقے سے کہہ لیں کہ ہاں ایک شہزادی یا ایک ملکہ جو بادشاہ کے زیادہ قریب ہو گئی، جس نے اس کا زیادہ ٹرسٹ ون کر لیا، اس کو بہت ساری جو اتھارٹیز مل جاتی تھیں. دیکھیں اس دور میں نا ایک جس طرح ابھی میں اس کو کمپیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے. ابھی آج سرکاری نوٹیفیکیشن چلتا ہے کہ کل جو ہے وہ کل سے مارکیٹس 8 بجے بند ہوگی. اس زمانے میں شاہی مہر چلتی تھی، ٹھیک ہے. بادشاہ کا جو بھی آرڈر ہوتا تھا وہ آرڈر اس وقت مانا جاتا تھا جب اس کے اوپر شاہی مہر لگی ہوتی تھی. تو یہ ہے کہ مغل ایرا کے اندر
کچھ خواتین کو یہ رائٹ بھی دیا گیا کہ وہ باقاعدہ شاہی مہر استعمال کر سکتی ہیں، یعنی بادشاہ کی ایبسنس میں وہ اپنا حکم جاری کر سکتی ہیں، اور وہ حکم پورے ہندوستان میں مانا جاتا تھا. تو امپاورمنٹ کے حوالے سے جو آپ کا کویسچن ہے اس میں آپ اس کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں کہ اب جیسے ہم مریم الزمانی کی بات کر رہے ہیں، تو مریم الزمانی اپنے دور کی ایک اہم ترین ملکہ تھیں، ٹھیک ہے، جو وہ بادشاہ کے قریب ہونے کی دو تین وجوہات تھیں نا. ان کے ساتھ جو شادی ہوئی وہ ایک پراپر پولیٹیکل ماسٹر سٹروک تھا اس زمانے میں. اکبر نے راجپوتوں کے ہاں شادی کی، راجپوتوں کو بھی ایک پاور ملی اور اکبر کو بھی پتا تھا کہ ان کی مجھے حمایت کی ضرورت ہے. پھر اکبر کے ہاں وارث نہیں تھا، تو جو جہانگیر کی پیدائش ہوئی وہ جہانگیر کی والدہ مریم الزمانی تھی، انہوں نے وارث دیا مغل سلطنت کو، تو بہت کلوز ہو گئی. پھر باپ اور بیٹے کے درمیان بھی جب تخت کے اوپر لڑائی چلی اکبر اور اس کے بیٹے سلیم کے درمیان، تو اس صلح کے اندر بھی مریم الزمانی نے ایک رول پلے کیا. سو وہ بہت اس طریقے سے امپورٹنٹ ہو گئی. وہ امپورٹنٹ تھیں، ان کو پھر یہ تھا کہ یہ جو جتنی بیگمات تھیں، بادشاہوں کی جو ملکائیں تھیں، شہزادیاں تھیں، ان کو پراپر منتھلی آپ سمجھ لیں ان کو خرچہ بھی دیا جاتا تھا. وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آتے تھے، ان کو جاگیریں ملتی تھیں. تو پھر وہ ہر ایک کا اس کو یوز کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار تھا. کوئی بزنس کر لیتا تھا، کوئی کپڑے خرید لیتا تھا، سونا چاندی بنا لیتا تھا. تو حرم کی حد تک اور محل کی حد تک امپاورمنٹ ضرور تھی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر امپاورمنٹ، بادشاہت میں امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر مغل ایرا کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ شہزادہ دوسرے شہزادے کی جان کا دشمن ہوتا تھا. ایسا کیوں ہوتا تھا کہ بھائی کو بھائی کی جان لینی پڑتی تھی تخت پہ بیٹھنے کے لیے؟ دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ مغل سلطنت کے اندر نا جانشینی کا کوئی قانون نہیں تھا، ٹھیک ہے. یوزلی ہوتا یہ ہے، عام آپ امپائرز کو جب دیکھتے ہیں تو ایک بادشاہ کی ڈیتھ کے بعد اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ خود بخود تخت کا وارث بن جاتا ہے. جو مغل امپائر تھی اس کے اندر جانشینی کا کوئی قانون نہیں تھا. وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ ہر شہزادہ دوسرے شہزادے کے خون کا پیاسا ہو جاتا تھا. اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں اس کو ماروں گا یا یہ ایٹ لیسٹ ایک جو آپشن ہے یہ ختم ہوگی تو میں تخت کے اوپر بیٹھ سکوں گا. اچھا، اور یہ مارنا کو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بڑا آسان کام ہوتا تھا. ہر جو شہزادہ تھا اس دور کا، وہ آپ سمجھ لیں وہ ایک پوری اس کی وہ ہوتی تھی، وہ پورا ایک اس کا ایک ایکٹیو رول ہوتا تھا، اس کا ایک حلقہ ہوتا تھا، اس کی پوری اس کے حمایتی ہوتے تھے. دربار کے اندر سے بے شمار لوگ اس کی حمایت میں ہوتے تھے. ہر شہزادے کا اپنا اپنا گروپ ہوتا تھا، ایک گروپنگ ہوتی تھی، لابی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور اس قانون کو بنانے کی ضرورت تھی. یہ قانون میرے خیال میں شاہ جہان کو ہی اپنے دور کے اندر بنا دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ خود بھی اپنے بھائی کا قتل کر کے تخت پر بیٹھا، بھائی کو مارا اس نے، تخت پہ بیٹھا. اس کے بعد اس نے جو خود کیا اس نے خود بھی وہی فیس کیا. تو یہ جانشینی کا قانون نہ ہونا جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی وجہ تھی، بلکہ یہی ایک وجہ تھی. یہی چیز اگر پہلے طے ہوئی ہو کہ کس شہزادے نے بادشاہ کے بعد تخت سنبھالنا ہے تو کافی ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی تھیں. لیکن کسی بادشاہ نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، اور شاید اس کے پیچھے ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو شہزادہ طاقتور ہے وہ لڑ کے اپنا حق لے لے. تو یہ ایک بٹر ریالٹی ہے شہزادوں کے، اور یہ کہانیاں اتنی خوفناک ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو شاہ جہان جو تھا اس کو قید جب کیا شہزادہ خرم نے، یعنی جو یہ شاہ جہان ہے اس نے، تو قید میں باپ کو جو تحفہ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ بیٹے کا سر کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا ہوتا ہے.
تو یہ مطلب اس دور کی ایک بیٹر ریئلٹی ہے جس میں ٹھیک ہے سر. ہم لوگ بھائی بھائی کی تو لڑائی دیکھتے ہیں مغل ایرا میں, تو کیا بہنوں کی بھی لڑائی ہوئی تھی؟ جی بالکل. یہ جو شاہ جہان کی 2 بیٹیاں ہیں, جہاں آرا بیگم اور روشن آرا بیگم, یہ دونوں بہنیں جو ہیں ان کی آپ سمجھ لیں پراکسی وار, خفیہ وار. اچھا, لیکن ان دونوں نے تو اکٹھے مل کے ایک بزنس اپنا چلایا تھا. نہیں نہیں نہیں, اکٹھے مل کے نہیں چلایا تھا. یہ دونوں شہزادیاں تھیں, شاہ جہان کی بیٹیاں تھیں. دونوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کا انداز, ان کا جو آپ سمجھ لیں سرکل تھا محل کے اندر اور حرم کے اندر, وہ ڈیفرنٹ تھا. ٹھیک ہے. جہاں آرا جو تھی یہ شاہ جہان کے بہت قریب تھیں. ممتاز محل کی ڈیتھ کے بعد شاہ جہان جہاں آرا پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا تھا. اس کو بادشاہ بیگم بنایا. وہ جو میں آپ سے شاہی مہر کی بات کر رہا تھا, اس کے پاس تھی جہاں آرا کے پاس. پھر شاہ جہان نے جو بے شمار جو بڑے انکم کے سورسز تھے, جہاں سے سلطنت کو بڑی رقم آتی تھی, اس کا مالک ہی اپنی اس بیٹی کو بنایا ہوا تھا. اب وہ جہاں آرا یہ چاہتی تھی کہ شاہ جہان کے بعد جہاں آرا کا بھائی شاہ جہان کا بیٹا دارا شکوہ جو ہے وہ بادشاہ بن جائے. دوسری طرف دوسری بہن تھی روشن آرا, وہ اورنگزیب عالمگیر کے گروپ کی تھی. ٹھیک ہے. تو ان دونوں بہنوں کی جو خفیہ وار تھی, جو پراکسی وار آپ کہہ لیں, یا جو وہ خفیہ طور پہ جو محل کے اندر لڑی گئی, آمنے سامنے مطلب کوئی میدان نہیں لگا تھا یہ دونوں لڑی ہوں, یہ خفیہ طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف لڑی ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں آرا کی جو ایفرٹ تھی, اس نے جو اپنا ایک نیٹ ورک بنایا تھا جاسوسی کا, جس میں یہ خواجہ سرا کنیزیں یہ سارے شامل تھے, اس سے اورنگزیب عالمگیر کو بر وقت خبریں ملتی رہی, وہ بادشاہ بنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ اس کو ایک ٹرم دے سکتے ہیں, یہ سسٹرلی وار تھی. ٹھیک ہے. مغل دور کی, کی جس میں یہ 2 بہنیں میدان جنگ میں آمنے سامنے نہیں تھیں, لیکن محل کے اندر ہی خفیہ طور پر ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی. ٹھیک ہے سر. اگر ہم لوگ اب سمر پیلس کی بات کریں, تو سمر پیلس کو خفیہ محل کیوں کہا جاتا ہے, اور اس میں صرف مہاراجاؤں کو اور پرنسیسز کو ہی جانے کی کیوں اجازت تھی؟ کیونکہ ایک بات تو یہ وہ محل تھا, محل ہوتا ہی شہزادوں شہزادیوں اور لیکن بادشاہوں. خفیہ محل اس کو نام دیا گیا. خفیہ محل اس کا جو بیسیکلی سٹائل ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو وہ لگتا ہے کہ یہ ایک خفیہ محل ہے. میں اس کو ویسے خفیہ سمجھتا نہیں ہوں. اچھا تھا نہیں وہ, اس کو نام دیا گیا. کیونکہ جب آپ اس کا نقشہ دیکھتے ہیں, شیش محل سے آپ جائیں گے نا, تو شیش محل میں سے بھی آپ کو 2 سیڑھیاں ملیں گی جو نیچے اتر رہی ہیں. اوپر بھی محل ہے, نیچے بھی محل ہے. ویسے وہ وہاں سے 4 سیڑھیاں اترتی تھی نیچے جانے کے لیے. 2 مجھے نہیں پتا کہاں گئیں, لیکن 2 وہاں پر نظر آتی ہیں, وہاں تالے لگے ہیں, وہاں سے نیچے سیڑھیاں ہیں جانے کی. دوسرا اس کا راستہ ہے جی, وہ پکچر وال والی سائڈ سے آپ چلتے جائیں تو وہاں سے اس کا ایک پراپر انٹرنس تھی. وہ انٹرنس اس کو جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو پراپر انٹرنس تو نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ ذرا تھوڑی سی سائز میں چھوٹی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کبھی بھی جھک کے نہیں جاتا تھا, اس کا مطلب ہائٹ تھوڑی سی کم ہے. اچھا, خفیہ اس کو جو کہنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ویسے شاہی قلعے میں پھر رہے ہیں, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا یہاں محل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے. اوپر شیش محل ہے, اس سے نیچے والی لیئر میں وہ سمر پیلس ہے. تو ابھی جو کرنٹلی وہاں پر جو میرا چکر لگا تھا, وہاں پر کافی سارا ریسٹوریشن کا کام ہو رہا ہے. وہ ہاتھی پاؤں سے سیڑھیاں چڑھیں آپ, وہاں سے بھی اس کا رستہ ہے انٹر ہونے کا, جو میں نے آپ کو بیک سائڈ سے پکچر وال سے کہا ہے, وہاں سے بھی آپ وہاں پر انٹر ہو سکتے ہیں. اور جو شیش محل ہے تیسرا راستہ وہاں سے ہے. اچھا, لیکن اگر آپ اس محل کے اندر چلے جائیں تو وہ انٹرسٹنگ بہت زیادہ ہے. اوکے, مطلب اس کا کوئی راز نہیں ہے, لیکن وہ انٹرسٹنگ محل ہے. راز اس کا جو ہے وہ ساری اس کی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو لیکن ایسا کیا یونیک ہے اس کی کنسٹرکشن میں جو اس کو مختلف بناتا ہے؟
آپ اس کی ایک راہداری میں چلنا شروع ہوں، ہوں ٹھیک ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، پتہ چلے گا آپ نے جہاں سے چلنا شروع کیا تھا آپ واپس وہیں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کو اس ہوں محل کی راہداریاں سمجھنے میں کافی وقت لگے گا کیا اس وہ. کو جان بوجھ کے ویسے بھول بھلیا ٹائپ بنایا گیا تھا؟ ہاں جی بالکل، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو پکچر وال والی سائڈ ہے یہاں سے راوی کا رستہ تھا، تو اس کو سارا بنایا ہی بھول بھلیاں اس لیے گیا تھا ہوں کہ کسی وقت ایسا کوئی وقت آ جاتا ہے، کوئی حملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شاہی خاندان کو اپنی جان بچانی ہو یا دشمن غصہ ہے، اس کو تھوڑا سا ٹریپ گھومنا کرنے کے پھرنا، لیے، ہاں ہاں گھومنا پھرنا پڑے، اس کو جلدی سمجھ نہ آئے یہ کیا ہوں ہے. ٹھیک ہے پھر اگر آپ ویسے بھی اس کی کنسٹرکشن کے اندر جو آپ سیکرٹس کی بات کر رہی ہیں ہوں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے واٹر چینلز ہیں، ہوں ٹھیک ہے نا جی. اوپر میں نے آپ کو بتایا شیش محل ہے، ہوں وہاں پر ایک ویل ہوتا تھا، کنواں تھا پانی کا. ہوں تو وہ اس دور میں اب یہ اے سی ویسی تو ہوتے نہیں تھے، ہاں جی لاہور میں گرمی بھی بڑی پڑتی تھی، ہوں لیکن وہ ساتھ چونکہ دریا تھا تو شاید اس دور میں ٹیمپریچر 40-44 پہ نہ جاتا ہو، لیکن ٹھیک ہے گرمی پڑتی تھی. ہوں تو انہوں نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے جو اس کی والز تھیں ساری، جو اس کی ہوں دیواریں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں واٹر چینلز بنائے تھے. اوکے تاکہ وہ ٹھنڈی ہوا ٹھنڈ پاس ہو. جب گرمی ہوگی ہوں تو ان والز کے اندر اور ان فلورز کے اندر ٹھنڈا پانی چلے گا، ہوں تو وہ اوور آل ذرا ٹھنڈا فیل رہے ٹھنڈی گا، ہو ہاں جاتی ہے. ہاں آج بھی اگر آپ چلے جائیں نا اس ہوں گرمی کے موسم میں بھی چلے جائیں، آپ کو وہاں جا کے بہت زیادہ گرمی نہیں لگے گی. ٹھیک پھر ہے وہ جو انہوں نے محل کے اندر جو جالیاں بنائیں، ہوں ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی سارا سٹائل یہ رکھا. وہ جو جالی ہے وہ اٹ سیلف بڑا اچھا ہوا ایئر کا، کنڈیشننگ کا ہاں کام وہ کرتی ہے. کرتی ہے. تو وہ یہ ایک اس کا سیکرٹ ایک یہ تھا. ہوں دوسرا اسی طرح جب سردیاں آنی ہیں ان میں گرم پانی چل پڑنا ہے. ہوں تیسری جو وہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ وسپرنگ گیلریز ہیں، وسپرنگ والز ہیں، باتیں اوکے کرتی ہوئی دیواریں جنہیں آپ کہتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ محل کے ایک کونے کی دیوار پہ اپنا کان لگائیں اور ہوں دوسرے کونے کی دیوار کی طرف کوئی ہوں بولے تو آپ کو وہاں سے آواز آئے گی. کلیئرلی آواز ہاں ہاں آتی ہے. بالکل کلیئرلی، جیسے آپ ٹیلی فون کے اوپر بات کر رہے ہیں. اوکے تو یہ وسپرنگ گیلریز تھیں. ہوں یہ آپ سمجھ لیں کہ اس دور کا جو ایک جاسوسی کا نظام تھا، ہوں اس دور کی جو ایک انٹیلیجنس تھی، اس میں بھی یوز ہوتا تھا. اور ویسے بھی مطلب اس کو ڈفرینٹ کمیونیکیشنز کے لیے بھی ہوں یوز کیا جاتا تھا. تو یہ والی وسپرنگ گیلریز تو خیر مغل ایرا کی بہت ساری عمارتوں کے اندر نظر آتی ہیں. یہ ہوں جو لاہور میں شاہی حمام ہے دہلی دروازے میں، یہاں پر بھی وسپرنگ گیلریز ہیں. ہوں اور شاہی قلعے کے اندر بھی جو اکبر کا جو محل جو جس کی ابھی ریسٹوریشن کا کام ہوا ہے، ہوں وہاں پر بھی ایک کمرے کے بارے میں کو مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں پر وسپرنگ گیلریز ہیں. ایک کونے سے اوکے بات کی جائے دوسرے کونے میں سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی مسٹریز تھیں. ہوں اس محل کے اندر آپ کو نا ٹنلز بھی ملتی ہیں. جی اب لوگ سمجھتے ہیں شاید ٹنل شاہی قلعے کے اندر سے ٹنل نکلی ہے تو یہ دلی جا رہی ہے یا کہیں. اور ایسا کافی سننے میں آیا کہ ایک آدھ ٹنل اس طرح کی تھی جو دہلی تک جاتی تھی، تو کیا یہ واقعی کوئی اس طرح کی ٹنل تھی؟ دیکھیں ہمیں بھی لوگوں نے بتایا ہے، اور اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ہوں تو ایسی ابھی تک کسی ٹنل کا کوئی نشان ملا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہوں شاہی قلعے سے نہیں ملا. ٹھیک ہے. کسی اور لوکیشن پہ ہو ایسی ٹنل، ہوں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہا جا سکتا. یعنی ہوں لاہور میں ہی کوئی ایسی ٹنل ہو ہوں جو کسی دوسرے شہر میں جاتی ہو، اس کے بارے میں نہیں کچھ کہا جا سکتا. لیکن ٹھیک ہے. شاہی قلعے کے اندر ہوں ایسی کوئی ٹنل موجود نہیں ہے. جن اوکے. کو لوگ ٹنل سمجھتے ہیں نا، ان ہوں میں سے بے شمار تو پانی کے راستے تھے. اس اچھا دور کا سیوریج سسٹم تھا، اس ٹھیک کو ٹھیک، پلان اس طریقے سے مطلب کیا کوئی گیا تھا. خفیہ راستے نہیں تھے، کوئی خزانہ چھپانے والی جگہ نہیں 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 بنائی نہیں، گئی یہ نہیں تھی. آپ کہہ سکتی. خفیہ راستے تھے. بالکل تھے، ظاہر ہے ہوں قلعہ تھا. ہوں خزانہ جو ہے اس کو رکھنے کے لیے بھی بے شمار جگہ تھیں ہوں اسی قلعے کے اندر. اور وہ ٹنلز کا ہی راستہ تھا کہیں نہ کہیں ٹنلز میں آپ نے دیکھیں کہیں. شاہی قلعے کی نا آپ تھوڑی سی ایک ہسٹوریکلی اس کا ایک یہ اسپیکٹ بھی دیکھیں کہ اس کے ہوں بالکل ساتھ جاتا تھا دریائے راوی ہاں گزرتا تھا. جی. ہوں یہ دریا کا راستہ تبدیل ہوں کیا گیا تھا ہوں
کیونکہ جب سیلاب آتا تھا یہ شہر سارا ڈوب جاتا تھا. ہوں، 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 اب وہ جو دریا کا راستہ تھا جو ٹنلز کے ذریعے رستے باہر نکالے گئے، جس طرح میں نے آپ کو یہ سمر پیلس کا بتایا، ہوں، تو وہ رستہ باہر نکالا گیا تھا دریا میں جانے کے لیے اچھا اوکے. کہ اگر سلطنت خطرے میں پڑتی ہوں، ہے، کسی شہزادے پہ حملہ ہوتا تو ہے، یہاں اسکیپ تو اس ٹائپ. راستے آپ باہر نکلیں گے. باہر دریا ہے، آپ کے شاہی فوج ہے، اور وہاں پہ کشتیاں ہر موجود ہیں وقت لے کے، ریڈی رہتی تھیں بالکل ریڈی کشتی. رہتی تھیں. ظاہر ہے جی، وہ قلعہ تھا، ان کو پتہ تھا بادشاہ اندر، ہوں، ہوں، ہوں. تو اس کا لیکن سر پروٹوکول ابھی تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ٹنلز اس طرح کی ملیں جس میں کسی طرح کی میپس یا سمبلز موجود ہوں، میپس یا سمبلز کیونکہ نہیں ظاہر ہے ان کو اسکیپ کا رستہ چاہیے تھا، تو کہیں نہ کہیں کوئی تو ہنٹ ہوگی میپ وغیرہ کی یا کچھ سمبلز کی. دیکھیں جی، ٹنل ضرور ملتی جا رہی ہیں، ہوں، لیکن کوئی میپ یا ابھی تک اس کوئی طرح کا کچھ نشان ڈسکور نہیں وہ ہوا. کچھ ایسا نہیں ڈسکور ہوا. یہ ہوں، جو بارود خانہ ہے شاہی ہوں، قلعے کے اندر، اس کی انٹرنس کے اوپر ایک راستہ ہے، وہ نیچے پوری ٹنل ہے. لوگ اس کو ہوں، ٹنل سمجھتے ہیں، وہ حالانکہ غلام گردش ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. ہوں، غلام وہاں پر پہرا دیتے تھے. ہوں، ہوں، پھر جو پکچر وال ہے اس کے ساتھ ایک ٹنل ہے، لوگ اس کو بھی ایک خفیہ سرنگ سمجھتے ہیں. وہ پانی باہر نکالنے کا راستہ تھا. ہوں، سمر پیلس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر جو ٹنلز تھیں وہ استعمال ہوتی تھیں، پانی. وہ اسکیپ ٹنلز تھیں. اچھا وہ ان میں اسکیپ تھے. وہ باہر دریا کی طرف لے کے جاتی تھیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اب ایک ٹنل جو یہ اکبری حمام میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ جو اکبری دروازے کے اس کے اکبری محل کے ساتھ ہی ہے، وہاں پر جو ٹنل ہے اس کے بارے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے. حالانکہ وہ ٹنل جو ہے وہ ایک، اس کے بارے میں 2-3 کہانیاں ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ ٹنل کنیکٹ کرتی تھی بادشاہ کے اپنے حرم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ایک سیکرٹ راستہ تھا حرم سے یہاں آنے جانے کا. اچھا، کچھ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا کے گزر کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ اگر آپ وہاں کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو ہوا کہاں سے محسوس ہو رہی ہے، اس میں سے ہوا چلتی آ رہی ہے. صحیح. تو ایسی ٹنل اگر آپ کہیں نا کہ کوئی نکلی ہے شاہی قلعے کے اندر سے، جو دلی تک جا رہی ہے، انڈیا جا رہی ہے، یہ کشمیر سب جا رہی متس ہے، ہیں. یہ سب ابھی تک تو ایسا کچھ ملا نہیں ہے. اتنا کام ہوا ہے شاہی ابھی قلعے کے اندر. ریسنٹ ویسے کوئی ٹنل ڈسکور ہوئی بھی وہاں پہ؟ ٹنل، پھر میں آپ کو کہوں گا ٹنل ورڈ ٹھیک نہیں ہے. کوئی خفیہ رستہ؟ خفیہ راستہ کوئی. یہ اب موتی مسجد کے پاس سے نکلا ہے، اچھا وہ ابھی عالمگیری ریسنٹ دروازے تک ڈسکور جاتا ہوا ہے. ہے. وہ بھی ٹنل نہیں ہے، وہ بھی واٹر چینل ہی ہے، پانی اچھا. کو باہر نکالنے کا اس دور کا سیوریج سسٹم ہی ہے. آل رائٹ، ٹھیک ہے. سر ہم لوگ اتنی اس کے شاہی قلعہ کے راز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں قید خانے بھی موجود ہوتے ہیں. مطلب قید خانوں کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ بہت طرح کے ایون کے لیولز پہ قید خانے بنے ہوئے تھے. تو قیدیوں کو کن بیسس پہ، کن لیولز پہ رکھا جاتا تھا؟ کیا ان کی حیثیت کے مطابق ان کو لیولز دیے جاتے تھے یا ان کی جرم کے مطابق ان کو لیولز دیے جاتے تھے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل اس دور میں جرم کی نوعیت بھی دیکھی جاتی تھی، قیدی کی نوعیت بھی دیکھی جاتی تھی. قیدی عام شہری ہے، کوئی اہم شخصیت ہے، کوئی محل کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، تو شاہی قلعے کے اندر جو جیلز ہیں وہ بالکل، جب آپ وہ کالا برج کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بالکل نیچے راستہ ہے. وہ 3 لیئرز جیلز ہیں. پہلی لیئر ہے، دوسری لیئر ہے، تیسری لیئر ہے. جو آفیشل کلیمز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ پہلی لیئر ہے یہ جیل نہیں تھی، یہ تھا جو قیدیوں کے لیے سامان یا جو کھانے پینے قلعے کے کی اندر جو ضرورت کی سامان تھا اس کو اشیاء. سٹور کرنے کی جگہ تھی. لیکن اگر آپ اس کا جا کے اس میں جب آپ گھومتے پھرتے ہیں دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے یہ عام جگہ نہیں تھی. یہ جو شاہی قلعے کے اندر یہ جو اوریجنلی مغل ایرا کے قید خانے ہیں نا جی، یہ قید خانے بھی پوری بھول بھلائیاں ہیں. آپ کبھی ان کو وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ لیول 1 پہ اگر پھر رہے ہیں تو کہاں سے پھرتے پھرتے آپ لیول 2 میں آ گئے ہیں. یہ بھی ایک سائیکلوجیکل ٹریک تھا. پھر آپ دیکھیں گے وہ راستے بڑے تنگ ہیں تاکہ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ قیدی بھاگنے لگے ہیں، کھلا راستہ نہ ملے بھاگنے کے لیے. پھر اس کے لیول ہیں، لیول 1 ہے، پھر لیول 1 کے نیچے جائیں گے لیول 2 ہے.
یہ بھی لیول 2 میں ان کو ایک جو ابھی انہوں نے ڈسکور کیا ہے ایک واش روم بھی ملا ہے. اچھا اوکے. تو اس کے نیچے پھر لیول زیرو. 0 ہے. ہوں وہ لیول 0 جو ہے وہ بھی بالکل اندر جا کے لگتا ہے جیسے یہاں دم گھٹ رہا ہو. اب آپ ہوں خود تصور کریں نا کہ اس کے بالکل باہر دریا بہہ رہا ہے. ہوں تو قیدیوں کو بالکل ان کا ایک ان کی کیٹیگری تھی, ہوں اس کیٹیگری کے حساب سے یہ لیولز بنائے گئے تھے. ہوں ٹھیک ہے. اب جو بالکل لیول 0 ہے ہاں جی. اس میں ہو سکتا ہے کوئی شہزادہ قید کیا جاتا ہو. یہ سننے میں آتا ہے کہ لیول 0 میں بہت زیادہ ہی خاص جو جرم کرتے تھے یا جو قریبی پرسنالٹیز ہوتی تھیں ان کو قید کیا جاتا تھا. بالکل. ہوں تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بڑا بہت مسٹیریس سا وہ جو جیلز نکلی ہیں وہاں سے, یہ جو قید خانے نکلے ہیں وہ بہت مسٹیریس ہیں. ادھر تو میں خود جب 2-3 دفعہ تو مجھے اس کا رستہ سمجھنے میں لگے تھے. گھومتے پھرتے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہر جو راہداری ہے اس کے پیچھے جو کوئی جگہ بنائی ہے کہیں سے سیڑھی نیچے جا رہی ہے, کہیں سے ایک دم راستہ کہیں اور جا رہا ہے, اور بڑے بڑے تنگ راستوں سے آپ نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آگے ایک دم ایک پورا کھلا سا ہال آ گیا. تو وہ یہ سارے آپ سمجھ لیں ایک وہ نفسیاتی طور پہ ٹریپ کیا جاتا تھا. قیدی جب ادھر آ جاتا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی, ٹھیک اس ہے. کو کافی اچھا ٹائم لگتا تھا قیدیوں سمجھنے کو میں. صرف قید ہی کیا جاتا تھا یا ان کی جان بھی لی جاتی تھی؟ یہ جی اب ڈپینڈ کرتا ہے جرم کے حساب سے کس کا جرم کیا تھا. ویسے تو مغل تاریخ کے اندر شہزادوں کو اگر قید کیا جاتا تھا تو کوشش کی جاتی تھی مار ہی دیا جائے, کیونکہ زندہ شہزادہ ہمیشہ خطرہ ہی رہتا تھا. تو لیکن اس کے علاوہ جو اس دور میں کیٹیگری ہوتی ہوگی, اگر کسی نے مرڈر کیا ہے یا کس لیول کا کرائم کیا اس کو پھر اس حساب سے پنش بھی کیا جاتا تھا. عورتوں کے لیے بھی تھا قید خانہ؟ عورتوں کے لیے قید خانہ یہاں پر نہیں میں نے کوئی ایسی چیز نہ سنی نہ دیکھی. ٹھیک ہے سر. لوگ کہتے ہیں کہ جو قیدی تھے وہاں کے وہ آج بھی ان کی آوازیں گونجتی ہیں وہاں پہ, ایک خوف طاری ہوتا ہے اگر کوئی وہاں پہ جا رہا ہو. تو ایسا کچھ آپ کو فیل ہوا جب آپ گئے وہاں؟ نہیں, وہاں پر خوف طاری ہونے کی نا جو ایک بڑی وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, اس کا سٹائل آف کنسٹرکشن, وہاں کا اندھیرا, وہاں کی گھٹن ہے. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو نفسیاتی طور پر ہراس کر جاتی ہیں. اچھا اوکے, مطلب چند ٹھیک ہے, پھر لمحے وہاں اتنی پہ پرانی بتانا جگہ, یا اتنی پرانی جگہ جہاں پر آپ گھومتے پھرتے یہ تصور کرتے جا رہے ہوں کہ یہ زندان ہے, یہاں پر 400-500 سال پہلے تک لوگوں کو قید کیا جاتا تھا, بیڑیوں میں جکڑا جاتا تھا, زنجیروں سے باندھا جاتا تھا, پتہ نہیں کون یہاں مر گیا, کون یہاں سے زندہ بھاگ گیا, کون زندہ بچ گیا. تو وہ جو اس کا سٹائل آف کنسٹرکشن ہے, جو وہاں اندھیرا ہے, جو وہاں پر آپ سمجھ لیں ویرانی اور خاموشی ہے, اس کی واقعی بہت ہیبت ہے. اوکے. اچھا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹنلز کے اندر بھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پیرانارمل ایکٹیویٹیز تو شاہی قلعے کے بارے میں مشہور ہیں. کل پرسوں بھی ایک میری بات ہو رہی تھی, وہاں کا ایک گارڈ ہے اس کے ساتھ, تو وہ بتاتے ہیں وہاں پر لوگ کہ جی رات کے ٹائم پر چیزیں فیل ہوتی ہیں یہاں پر, اسپیشلی کھڑک سنگھ کی حویلی ہو جائے, یہ جو سمر پیلس ہے یہ ہو جائے, یہ جو ڈینجنز ہیں یہاں پر تو خیر رستہ ہی بند ہے, کوئی جا ہی نہیں سکتا. اور موتی مسجد جو ہے اس ویسینٹی کے اندر لوگوں کو پیرانارمل چیزیں فیل ہوتی ہیں. مکاتب خانہ جو ہے اس کے پاس فیل ہوتی ہیں. اچھا, موتی مسجد کا جو جن سٹوری ہے وہ ایکچوئل میں ریئل سٹوری ہے؟ موتی مسجد سے نا لوگوں کی, بے شمار لوگوں کی جو عقیدت ہے اس کی وجہ جنات ہی ہیں. میں بھی وہاں گیا ہوں, کئی دفعہ گیا ہوں, لیکن میں نے اس کے اوپر نا ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو کی تھی. تو میں کہتا ہوں کوئی کنٹروورشل بات نہ کی جائے, لوگوں کی عقیدت بھی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں جا کر جو منتیں مرادیں آپ دیکھیں نا, بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. لوگ موتی مسجد جاتے ہیں, تو جو میرا وہاں پر جب میں گیا تو مجھے ایک خاتون ملی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر موتی مسجد میں آئی ہیں, کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے دور دراز کا شہر بتایا, وہاں سے وہ آئی ہوئی تھیں.
وہ کہتی جی وہ میرے خواب میں جن آ جاتا ہے تو وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ کہ جی ہماری میں نے مراد پوری ہو مراد گئی. پوری ہو گئی ہے، اور ہم یوں کر کے اپنی جو منت ہوتی ہے، جو مراد ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں، پیک کرتے ہیں، اور وہ فلاں دروازہ اس کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. وہ جو جس دروازے کے اچھا وہ پیچھے، دروازہ کھلتا نہیں ہے کبھی بھی؟ نہیں نہیں جی، وہ دروازہ کھلتا ہے، وہ پیچھے اچھا. توشہ خانہ تھا سکھوں کے دور کا، اوکے. خزانہ رکھا جاتا تھا وہاں پر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ موتی مسجد کے جنات کی جو کہانیاں ہیں نا، یہ کوئی بہت پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کچھ عرصہ ہی ہوا ہے شروع ہوئی ہیں. میں نے آپ سے کہا یہ ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے گی اس کو. لیکن اچھا اس مسجد کو بنانے کا کوئی خاص مقصد تھا؟ بالکل جی، مقصد والی کون سی بات ہے. شاہی قلعہ ہے، شاہی محل ہے، اس کے اندر مسجد بھی ضروری تھی. یہ جو مسجد ہے نا موتی مسجد، اس کے بارے میں کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکبر کے دور میں بنائی گئی تھی. اس کو صفا مسجد کہا جاتا تھا، ٹھیک اور ہے. یہ بنائی اسپیشلی خواتین کے لیے گئی تھی. اوکے، مطلب اس کا پہلے نام کچھ اور تھا. ہاں، پہلے نام کچھ اور تھا. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے شاہ جہان کے دور میں، ہاں شاہ جہان کے دور میں اس کو موتی موتی مسجد مسجد کا نام دے کا دیا گیا. نام دے دیا گیا. اور اس ٹھیک. کا جو وہ تھا، جو اوپر آپ اس کا وہ جو گنبد دیکھتی ہیں وہ موتی کے سٹائل کا ہے، وائٹ ٹھیک ہے. ماربل ہے. تو وہ اس نسبت سے اس کو موتی مسجد کہا جانے لگا. لیکن یہ پھر میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنات کی کہانیاں ہیں اس مسجد کے ساتھ جو کنیکٹ کرتی ہیں، وہ زیادہ پرانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 100 سال پرانی بھی نہیں ہے، کچھ عرصہ پرانی ہے. ٹھیک ہے. سر قلعے کا کوئی موسٹ مسٹیریس حصہ ہے؟ شاہی قلعے کے جتنے جگہیں نئی سے نئی وہاں پر نکلتی جا رہی ہیں نا، وہ ساری مسٹیریس ہیں. اچھا. مثال کے طور پر شاہی قلعے میں جو مغلوں کا شاہی باورچی خانہ جس وقت اس کو ڈسکور کیا گیا تو وہ اپنے طور پر ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. اس کے بعد جب اکبری محل انہوں نے اس کو کھولا اور وہ سارا نیچے سے اس کو ڈسکور کیا، صاف صفائی کی، وہ اپنے طور پر اس سے بہت ساری چیزیں نئی کھل کے آنا شروع ہو گئیں کہ یہ محل اتنا بڑا تھا، یہاں پر تو بالکل اس کی تھوڑا سا حصہ ہے، باقی کہاں ہے. پھر یہ جس طرح سمر پیلس کی ہم نے بات کی ہے، جیلز کی بات کی ہے، اب وہ جو جہانگیری کوارڈرینگل ہے اس کے جو لیفٹ رائٹ پہ دالان ہے، جو برآمدے ہیں، ان کے بالکل نیچے کمروں کے اوپر کمرے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. اوپر کمرے ہیں، ان کے نیچے کھدائی کی ہے، نیچے بھی کمرے ہیں. اب لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اور کتنی منزلیں نیچے ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں کہا جا سکتا. جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کافی سارا اسیس کیا ہوا انہوں نے اس کے نیچے کیا کیا چیز ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، آپ اگر یہ کہیں کہ اس وہ جو نیچے کنسٹرکشن ہے اس کے نیچے کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے، تو 56 میں نا یہاں ایک کھدائی ہوئی تھی. اس کھدائی میں محمود غزنوی کے دور کے سکے بھی مل گئے تھے 1000 سال پرانے. اوکے. تو لیئرز تو نیچے ہیں، لیکن اس میں سے نان کنسٹرکشنز کتنی ہیں وہ ابھی انٹیپڈ ہے. ٹھیک ہے سر. کافی ساری میں نے آپ کو بتایا ایکسپرٹس کو پتہ ہے، جو مغل دور کی کنسٹرکشنز ہیں نا ان کے سٹائل کو سمجھتے ہوئے ایکسپرٹس کافی سارا جو اندازہ لگاتے ہیں، جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے نیچے کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اتنا پرانا قلعہ، اس میں 100% ابھی تک ڈسکور کیوں نہیں ہو سکی چیزیں، اور ایسی بھی کوئی جگہ وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ عام شہری ابھی بھی نہیں جا سکتے؟ اچھا، پہلی چیز یہ ہے کہ اتنا پرانا قلعہ ساری چیزیں کیوں نہیں ڈسکور ہو سکیں، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اور یہ سیدھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھودنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور اسٹرکچر کے نیچے اسٹرکچر نکالنا شروع کر دیا. یہ بڑا اچھا، اسٹرکچر کے نیچے سے اسٹرکچر نکالنے کے لیے بھی احتیاط کرنی ہوتی ہوگی کہ کسی چیز کو کچھ. بالکل جی، آپ نے اس کو اس کی اصل شکل میں بھی تو رکھنا ہے نا. تو یہ بڑا ایک آپ سمجھ لیں محنت طلب، اور اس میں بڑا وقت لگتا ہے. یہ شکر ہے یہ کام شروع ہو گیا، یہ شکر ہے کہ یہاں پر یہ کام شروع ہو گیا. تو جو دوسرا آپ کا کویسچن تھا، بے شمار سائٹس جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو لوکیشنز ہیں وہ عام شہریوں کے لیے بند کی گئی ہیں. اور اس کو بند کرنے کی جو ایک وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ پرانی عمارتیں ہیں تو
تو ان کے نا اسٹرکچر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کس وقت گر جائیں، کسی وقت کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ وہ جو وہاں پر ٹورسٹ گیا ہے یا گھومنے پھرنے گیا ہے اس کی جان خطرے میں آ جائے، زخمی ہو جائے. تو وہ بھی ان احتیاطوں کی وجہ سے وہاں پر عام شہری کو جانے نہیں دیا جاتا، عام بندے کو جانے نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. وہاں پر ویسے بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے لیبر کام کر رہی ہوتی ہے. آل رائٹ سر، اب ہم اگر شیش محل کی بات کریں تو شیش محل کو شیش محل کا نام کیوں دیا گیا، کیا مقصد تھا؟ پھر اس کے سامنے ہی ایک 9 لکھا بنا تو اس کو 9 لکھا نام کیوں دیا گیا؟ شیش محل کو چونکہ وہاں پر جو اگر آپ دیکھیں جو شیشوں کا کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نسبت سے ورک کی بیس پہ ہی ان اس کو کو شیش محل کہا جاتا ہے. یہ محل جو ہے یہ شاہ جہان نے اپنی محبوب ملکہ ممتاز کے لیے بنوایا تھا. 9 لکھا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر 9 لاکھ روپے لگے تھے. 9 لکھا کے اگر آپ ساتھ ہی دیکھیں گی تو وہ اس دور کا جو جس کو آج ہم پارلر کہتے ہیں یا وہ جو بناؤ سنگار کے لیے جو جگہ ہوتی ہے وہ وہاں پر وہ بنایا گیا تھا. اس کے بالکل سامنے آپ شیش محل کے دیکھیں گے تو وہ کچھ کمرے ہیں، ان کمروں کے پیچھے کھڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے، جب شاہی سواری آتی تھی ہاتھی پاؤں سے گزرتی ہوئی تو وہاں سے اس محل کی جو عورتیں تھیں وہ دیکھتی تھی، وہاں سے دیکھتی تھیں، پھول پھینکتی تھیں. تو یہ شیش محل جو ہے یہ تو ایک بڑا نیکسٹ لیول کی ایک کنسٹرکشن ہے جس کو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مغلوں نے یہاں پہ کافی دیر حکومت کی، تو کیا ان کی پہلی جو بلڈنگز تھیں وہ شاہی قلعہ ہی تھی؟ نہیں جی، یہ ایک تھوڑی سی یہ بھی غلط فہمی ہے. مغلوں کی لاہور کے اندر جو پہلی کنسٹرکشن ہے وہ مرزا کامران کی بارادری ہے. یہ مرزا کامران، اچھا پہلی کنسٹرکشن وہ ہے ان کی؟ جی کامران کی بارادری ہے. یہ جو مرزا کامران ہے یہ ہمایوں کا سٹیپ بردر تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے لاہور میں اپنی یہ بارادری بنائی تھی. اچھا سر، اس کا بارادری نام رکھا کیوں گیا؟ بارادری نا ویسے تو کہتے ہیں ایک ایسی عمارت کو جس کے در 12 ہوں، لیکن یہ جو کامران کی بارادری ہے مجھے بھی نہیں سمجھ آتی اس کو بارادری کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے 12 در ہیں نہیں. لیکن جو مغل دور کی پہلی لاہور کے اندر عمارت تھی وہ یہ کامران کی بارادری تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ مانیومنٹ ہے. ابھی تو یہ دریائے راوی کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، لیکن یہ کامران نے دریا کے کنارے بنائی تھی. بڑا خوبصورت باغ تھا، چہار باغ تھا، یہ بارادری تھی. بابر جب لاہور آیا تو لاہور انٹر ہونے سے پہلے اس نے بھی سٹے اپنے بیٹے کی اس بارادری میں کیا تھا. یہاں پراپر شاہی جشن منایا گیا تھا. پھر شیر شاہ سوری کے ساتھ مغلوں کی جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی اس بارادری کے اندر ہوئے. پھر تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس بارادری کے اندر جب جہانگیر کے اپنے بیٹے خسرو نے اس کے خلاف بغاوت کی، بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا اور جہانگیر نے اپنی فوجیں بھیج کے جب اس باغی بچے کو اپنے بیٹے کو پکڑا تو اس کو بھی اسی بارادری میں لایا گیا تھا. اچھا. اس کے جو ساتھی تھے سارے ان کو اسی بارادری میں موت کی سزا دے دی گئی تھی، پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا تھا. اور اسی بارادری میں جہانگیر نے اپنے سگے بیٹے خسرو کو اندھا کر دیا تھا. تو یہ پہلی مغل مونیومنٹ ہے لاہور کے اندر. قلعہ تو پھر میں نے آپ کو بتایا ہے قلعہ موجود ضرور تھا. قلعے کو میں مغل مونیومنٹ نہیں کہہ رہا کہ اسی جگہ کے اوپر قلعہ موجود تھا. اس کی جو آج آپ کو شکل نظر آتی ہے وہ مغلوں کے دور کی ہے. آل رائٹ، ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور کافی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ رہا ہے. یہ امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.